वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे मौसमियाती तब्दीली यानी कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से। तकरीबन एक साल हुआ जो पाकिस्तान में सैलाबी बारिशें जो आई थीं, जिनको लोगों ने कहा था कि फ्लड्स ऑन स्टेरॉइड, और ये बहुत नुकसान हुआ पाकिस्तान के अंदर। तकरीबन नियरली जिसको हम कह सकते हैं 2000 लोग जो थे वो हलाक हुए, 80 लाख लोग जो थे वो बेघर हुए, ज़राअत को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान हुआ। कहते हैं 22 लाख से ज़्यादा मकान जो थे वो उनको ख़राब हुए, 13% से ज़्यादा जो तिब्बी मराकज़ थे उनको नुकसान पहुंचा। हमारी जो बहुत सी फसलें थीं वो तबाह हुई। 8000 किलोमीटर से ज़्यादा जो सड़कें थीं वो भी उनको भी नुकसान पहुंचा। बहुत दुनिया की तरफ से हमें तवज्जो भी हम कह सकते हैं मिली कि ख़ास तौर पे इसलिए क्योंकि बहुत से लोगों ने ये एक्नॉलेज किया, हमारे वज़ीर आज़म साहब ने भी, जैसे ये अभी थोड़ी देर पहले फरमाया कि पाकिस्तान जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस जो है उसको कंट्रीब्यूट शायद 1% से भी कम करता है, मगर जो मौसमियाती तब्दीली हो रही है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से उसका नुकसान जो है वो पाकिस्तान जैसे ममालिक को सबसे ज़्यादा है। और हमने पिछले साल यही देखा जब वो बारिशें हुई, और ये पिछले साल की जो बारिशें थी ये तो आके ख़त्म हो गई, मगर जो मौसमियाती तब्दीली है वो उसके बाद हम उसका असर अब भी देख रहे हैं। इस साल भी बारिशें जो हैं वो कुछ हम कह सकते हैं कि एवरेज से ज़्यादा हुई हैं। एक ऐसे वक्त में बारिश होती रही जब हम एक्सपेक्ट करते हैं अमूमन कि गर्मी पड़ेगी, फसलें जो हैं वो पकेंगी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, इन सब इलाकों में हमने अब बारिशें पिछले दिनों में होते देखी हैं। अभी भी जो इतलात आई हैं तो कहा जा रहा है कि जो चंद दिनों में बारिशें हुई 17 अमवात जो है वो अब तक हो चुकी हैं, और आने वाले दिनों में भी बारिशें एक्सपेक्ट की जा रही हैं। इसके साथ साथ ऑब्वियसली जो बाकी नुकसानात होते हैं वो भी हमें नज़र आ रहे हैं। लैंड स्लाइडिंग, उसका भी एक वाक़या हुआ। इसके अलावा अर्बन फ्लडिंग जिसको हम अमूमन कराची के साथ एसोसिएट करते थे। हर साल जब एक आध बारिश होती थी इस शहर में तो अर्बन फ्लडिंग का जिक्र होता था, उसके मसाइल। इस दफ़े बारिश हुई तो लाहौर में भी हमने कुछ इस तरह के ही वाक़यात होते हुए देखे। और ये अब लोग कहते हैं कि मसाइल बढ़ते ही रहेंगे। साल गुजर गया, कितनी पाकिस्तान ने इस हवाले से तैयारी की। पिछले साल जब ये बारिशें हुई तो बहुत गुफ्तगू हुई इस पे कि मौसमियाती तब्दीली तो अब एक ऐसी सच्चाई है जो दुनिया के हर कोने में जिसका असर है। पिछले साल भी यूरोप में भी ऐसी गर्मी और हमने बारिश माफ़ करिएगा टेम्परेचर्स देखे जो कम ही इस किस्म के टेम्परेचर्स दिखाई देते हैं, या अमेरिका के अंदर भी। मगर इसके साथ साथ जब तक कोई हम इसका हल इंसानी दुनिया ना ढूंढ सके तो कोई हर मुल्क को अपनी तैयारी भी करनी होती है। वी वर कॉट शॉर्ट लास्ट ईयर इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग फॉर दिस डिज़ास्टर। क्या इस साल में हम इस हवाले से कुछ तैयारी कर चुके हैं, कुछ प्लानिंग कर चुके हैं? जो एड हमें प्रॉमिस की गई थी उसको हम इस्तेमाल करने के लिए अब कितने तैयार हैं? इन सारे मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आदिल नजम साहब, प्रेसिडेंट WF इंटरनेशनल। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, इट्स बिन मोर और लेस अ ईयर, मोर देन अ ईयर, क्योंकि अगर आप वो कहानी सोचें कि शुरू कब हुई, अगर हम गर्मियों से हेडलाइंस जो हिट हुई वो इस वक्त हुई, लेकिन उससे पहले जो गर्मी की लहर आई, उसके बाद जो क्लाउड बर्स्ट खुसूसन सिंध और बलूचिस्तान में हुआ, तो यकीनन एक साल से ज्यादा। बिल्कुल ठीक। वेयर आर वी दिस ईयर? आई मीन जो आजकल हम पहले अगर हम सिर्फ तब्दीली की बात करें, जैसे आपने कहा कि गर्मियों से वो शुरू हुआ था, क्लाउड बर्स्ट हुए, फिर बारिशें आई, फिर पानी खड़ा रहा, मगर इस दफे भी गर्मी देर से आई। मेरे ख्याल में पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं। और उसके बाद टेम्परेचर्स हमने भी देखे, कराची में इस वक्त भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, मगर दूसरी तरफ ज़्यादा बारिशें देखी हमने, यू नो, एंड दे बीन कंटिन्यूइंग नॉन स्टॉप। अब ऑब्वियसली हम मानसून साइकिल में आ गए हैं, लाहौर के अंदर अर्बन फ्लडिंग, बहुत सारी चीज़ें। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि अगर हम देखें कि हम कहाँ खड़े हैं, खुसूसन ये जो जिसको आपने मौसमियाती तब्दीली, क्लाइमेट चेंज, मैंने आपका इसलिए कहा कि हमें हमारी उर्दू ज़बान में मौसम और वेदर के लिए लफ्ज़ एक ही है,
اور مے بی وی شوڈ سرچ فار ڈفرنٹ ورڈس. اچھا, کیونکہ جو کلائمیٹ اور ویدر, رائٹ, ویدر ہوتا ہے کہ آج یہاں موسم کا حال کیا ہے, ابر آلود ہے, رائٹ, جو آپ خبروں میں سنتے ہیں. اور کلائمیٹ ہوتا ہے وہ سسٹم جس کی وجہ سے موسم پیدا ہوتا ہے. تبدیلی جو ہے وہ سسٹم میں, اور یہ تفریق بڑی ضروری ہے, یہ تفریق بڑی ضروری ہے. اور یہی تفریق پاکستان کے کیس کا منبع ہے کہ کلائمیٹ جو ہے وہ تو پوری دنیا اثر کر رہی ہے, اور اس کا جب وہ می برستی ہے یا سورج گرتا ہے تو وہ ایک جگہ پہ گرتا ہے اور وہاں اس کے نقصان. سو آئی جسٹ وانٹڈ ٹو میک دیٹ ڈسٹنکشن. لیکن لیٹ اس اسٹارٹ, جو آپ نے بالکل بات کی کہ پہلے تو یہ نہیں کہ دنیا کہاں ہے, اس سے پہلے یہ کہ ہم, بلکہ ہم بھی نہیں, وہ لوگ جو اس سیلاب سے یا اس کلیمٹی سے, جو سیلاب سے کہیں بڑی تھی, سیلاب اتنا بڑا نہیں تھا, سیلاب ہم نے 2010 میں بھی دیکھا, کلیمٹی اس لیے بڑی ہو گئی کہ پہلے ایک ہیٹ ویو آئی, اس کے بعد کلاؤڈ برسٹ آیا, اس کے بعد ایکسٹریسو مانسون رینز آئیں, اور جب ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک آئیں تو وہ تباہی جو ہے وہ بڑھتی رہی. آج کے دن بھی یہ پرائم منسٹر بھی آپ کے کہتے ہیں, شری رحمان جو منسٹر ہیں کلائمیٹ کی, وہ بھی ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ آج بھی وہ لوگ ہیں جو اسی سیلاب کی تباہی کو فیس کر رہے ہیں. بالکل, کہ وہ سیلاب پوری طرح ریسیڈ بھی نہیں ہوا اور ایک نئی ایک ویو آ گئی. جہاں تک آپ نے بات کی دنیا کی, اس پہ بھی میں کہتا چلوں کہ آپ نے بالکل کہا کہ جتنی توجہ ہمیں ملی, میں نے ابھی ریسنٹلی اس پہ ایک پیپر بھی لکھا, وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اور پارٹلی شاید اگر مجھے شک کی اجازت دیں تو اس لیے ملی کہ میرے جو دوست ہیں نا کلائمیٹ چینج والے, وہ انتظار کر رہے تھے کہ کوئی ایسی کلیمٹی آئے جس کو ہم کہہ سکیں یہ کلائمیٹ کی وجہ سے بڑی آبویسلی, کیونکہ ان کی بات پہ ان کو ناٹ ان اے بیڈ وے, آئی مین, اور اسی لیے سیکرٹری جنرل صاحب بھی آئے, بیکاز دے ور سیئنگ کئی سالوں سے کہ یار یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, ہو رہا ہے, اینڈ دین دا پاکستان فلڈز نے ایک طرح سے موقع دیا وہ پروف کرنے کا. تو اٹینشن تو بہت زیادہ ملے. یہ جو پاکستان کے فلڈز ہیں وہ ایک طرح سے ایک سمبل بن گئے کہ کلائمیٹ چینج جو ہے وہ کیا کرتی ہے. لیکن یہ بھی یاد رہے اپنے دوسرے ملکوں کے دوستوں کے لیے کہ توجہ ملی لیکن مدد نہیں ملی. یہ جو آپ نے ابھی بڑا صحیح لفظ استعمال کیا کہ وہ پلیج تھے, وہ پلیج پورے نہیں ہوئے. ڈاکٹر صاحب اس میں کچھ اس طرح کا بھی تھا, مطلب کہ دو چیزیں تھی, ایک تو پلیجز تھے اور ان پلیجز میں انہوں نے بیسکلی یہ کیا جو پہلے ہی پیسے آئی تھنک کمٹ کیے ہوئے تھے, انہوں نے کہا وہ ہم سڑک نہیں بنائیں گے, اب ہم اس میں ڈال دیں گے. سو کچھ اس میں کریٹو اکاؤنٹنگ تھی. اور دوسرا یہ تھا کہ غالباً, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, جسٹ سو یو کین ایڈریس بوتھ, کہ دوسرا یہ بھی تھا کہ ہم نے اب پلانز بنانے تھے in order for the world to then say کہ اچھا یہ اب پلان جو ہے اس کے اوپر ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے. بالکل, اور میں اس کو بالکل ڈسپیوٹ نہیں کر رہا, اور نہ ہی میں ان پہ کوئی الزام کر رہا ہوں نہ اپنے پہ, لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کسی پہ تو الزام جانا چاہیے نہیں, بٹ ہمیں یہ ریئلائزیشن بھی ہو جانی چاہیے کہ یہ جو نیچرل ڈیزاسٹرز تھے نا, جو اوکیجنل ہوتے تھے, اس کا ماڈل یہ تھا کہ نیچرل ڈیزاسٹر ہوگا کیونکہ وہ آؤٹ آف نارمل ہے, باقی دنیا آپ کی مدد کرے گی. لیکن جب نیچرل ڈیزاسٹر جو ہیں وہ انیوژل نہ رہیں, جب آپ کا فلڈ ہو رہا تھا, ہمارا فلڈ ہو رہا تھا, تو ہریکین آ رہا تھا امریکہ میں, ہیٹ ویو تھی یورپ میں, آگ لگی ہوئی تھی کیلیفورنیا میں, ڈراؤٹ آ رہی تھی آسٹریلیا میں. سو ایک کلائمیٹ فٹیگ آف اٹینشن اینڈ ہیلپ بھی آ گئی ہے. سو میں یہ جو پالیسی کی بات ہے کہ ہمیں یہ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ اٹینشن اگر زیادہ بھی ملے تو اس کو مٹیریلائز کرنے کے لیے دیر ول بی ادر فورسز جو آپ کو دوسری طرف جاری ہوں گی. خالی ہم تو نہیں ہیں جو کلائمیٹ چینج سے جس پہ اثر ہو رہا ہے. اینڈ مے بی اینڈ سو آئی کین کم بیک ٹو کہ اس پلیجز وغیرہ کا کیا ہوا اور ہماری پریپیئرڈنس کا کیا ہوا. آپ کی بالکل بات صحیح ہے. اگین اگر ہمیں سینیکل ہونا اور تھوڑی سی اگر اجازت دیں تو ہم بھی اس وقت بھی آج کی طرح اتنے زیادہ فوکس تھے آن آر اکنامک پرابلمس کہ وہ ہر پلیج جو تھی وہ اس ڈالر میں ایڈ ہو رہی تھی جو ہماری اکنامک سچویشن کو شاید بہتر کر سکے. بالکل, ہم اس کو بالکل اسی کے لیے, آئی مین ایٹ لیسٹ دیٹ واز the and that is why I do insist کہ ہمارا فوکس اس شخص پہ ہونا چاہیے جس کا گھر بہ گیا, جو اموات ہوئیں, جو گھر بہ گئے. تو ایک منٹ اگر یہ سوچ لیں کہ اس نے کیا کیا. سو اگر میرا گھر بہ گیا تھا فلڈ میں, مدد آئی یا نہ آئی, حکومت نے کچھ کیا یا نہ کیا, میں نے کیا کیا, میں بیٹھ تو نہیں گیا نا. میں نے یہ کیا کہ میں جو اپنی سیونگ کر رہا تھا اپنی بچی کی شادی کے لیے, اس کو لے کے میں نے گھر بنانا شروع کر دیا. یا میں نے 3 مویشی جو ہیں ان کو جلدی بیچ کے, یہی ہوگا نا. سو وہ جو ہم اس کی ایسٹیمیٹ لگاتے تھے نا کہ اتنے پیسے آئیں کی ضرورت ہے, وہ پیسے خرچ ہوتے ہیں. اینڈ ان فیکٹ جو اب آپ جی ڈی پی کے نمبر دیکھتے ہیں, ہمیشہ ہوتا ہے ہر ڈیزاسٹر کے بعد دنیا بھر میں ہوتا ہے. ان فیکٹ دا جی ڈی پی گوز اپ کیونکہ لوگ زیادہ پیسے خرچ کر رہے ہیں. جی ڈی پی کا قصور ہے نا. جی ڈی پی تو یہ نہیں دیکھتی کہ اچھا خرچ ہوا ہے کہ برا خرچ ہوا ہے. جی ڈی پی کہتی ہے کہ خرچہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا,
آپ نے ہیروئن لی یا بندوق لی یا کسی کی مدد کی, اس شخص نے تو اپنی سیونگ لی اور اس نے گھر بنا دیا. اینڈ سو یو ول سڈنلی ابھی آپ ہیئر کریں گی کہ جی اس بار یہ بہتر ہو گیا, اس بار یہ بہتر ہو گیا. ہمارے سسٹم میں یہ ہے کہ فصلیں بھی کچھ بہتر ہو جاتی ہیں کیونکہ لوویل سوائل آتا ہے, اس سے بہتر. اچھا, اینی ہاؤ دی پوائنٹ آئی ایم سیئنگ از کہ قیمت کون ادا کرتا ہے؟ قیمت ادا کرتا ہے غریب آدمی. اور یہ دنیا بھر کا اصول ہے. یہ نہیں ہے کہ نیچے دیکھیں نا, جب سیلاب آتا ہے کون مرتا ہے, جب زلزلہ آتا ہے کون مرتا ہے, جب ڈراؤٹ آتی ہے کون مرتا ہے, کراچی میں ہیٹ ویو آتی ہے کون کراچی والا مرتا ہے, رائٹ. ایون کووڈ کے ساتھ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نیچر جو ہے اس کو کوئی بیر ہے غریبوں سے, لیکن جو اصلی کلائمیٹ جسٹس کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ غریب ہوتے ہیں یو آر فورس ٹو ٹیک وہ ڈیسیجنز جو آپ اور میں نہیں لیں گے. ہم اپنا گھر پکا کر لیں گے, ہم سیلاب کی جگہ سے آگے سے ہٹ جائیں گے, لیکن جس کی مجبوری ہے کہ نہیں ہٹ سکتا وہ اس کلائمیٹ چینج کی قیمت ادا کرے گا. ایک لفظ ٹو ریلیٹ دس ٹو بوتھ یور کوشچن اینڈ جو میں بات کر رہا ہوں کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ صرف پاکستان میں تو نہیں ہو رہا, یہ تو دنیا بھر میں ہو رہا ہے. آج ہم جمعے کے دن یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں, کل جو جمعرات تھی آج کے نمبرز ابھی تک نہیں آئے, واز دی ہاٹیسٹ ڈے ایور ریکارڈیڈ گلوبلی, ایور ریکارڈیڈ. دنیا کی تاریخ میں جب سے ہم نے ریکارڈ کرنا شروع کیا ہے گرم ترین جو دن تھا وہ کل تھا. جو پرسوں تھا وہ اس سے پہلے کل نے پرسوں کا ریکارڈ توڑا. اس ہفتے میں یہ ریکارڈ 3 بار ٹوٹ چکا اور اگلے ہفتوں میں یہ پھر ٹوٹے گا. نا ہم یہاں بیٹھے ہوئے, اس لیے میں کہتا کہ ویدر اور کلائمیٹ میں تفریق کریں. اسلام آباد میں آج بارش ہو گئی, میرا بھائی بتا رہا تھا کہ کتنی اچھی ہوا چل رہی ہے. ہاں چل رہی ہے. کراچی کے اندر ہیٹ ویو ہے, رائٹ. سو یہ جو سسٹم ہے اب ہمیں تیار ہو جانا چاہیے ایک ایسے سسٹم میں جو اپنے آؤٹ آف سنک ہو گیا. اس میں ایک, میں اس سے پہلے کہ میرے کلائمیٹ فرینڈز مجھ پہ اعتراض کریں, وہ صحیح بات ہے کہ ہم وی آر آلسو گوئنگ تھرو اے فنومینا جسے کہتے ہیں ایل نینو, جس کی وجہ سے ہمیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ خصوصاً جو ٹیمپریچرز ہیں وہ ابو ایوریج ہوں گے. یہ ایل نینو جو ہے ایک نیچرل سائیکل آتا ہے, لیکن ہوا یہ ہے کہ جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے تبدیلیاں تھیں اس کو اب یہ ایگزیسربیٹ کر دیتا ہے. اور آخری بات بفور یو گو ٹو یور نیکسٹ کوسچن از ریلیٹنگ ٹو واٹ یو آر سیئنگ کہ جب اس کا اثر ہوتا ہے تو وہ کلائمیٹ سائنس کے ماڈل پہ تو نہیں ہوتا, وہ تو کسی کے گھر پہ ہوتا ہے, وہ تو کسی کی سڑک پہ ہوتا ہے, وہ تو میری چھت جو چوری ہوتی ہے اس پہ ہوتا ہے. دیٹ از ویئر اٹ بیکمز اے گورننس ایشو. تب مسئلہ یہ ہے کہ میری سڑکیں کتنی پکی تھیں, تب مسئلہ یہ ہے کہ پانی نکاسی کا انتظام تھا یا نہیں تھا, تب مسئلہ یہ ہے کہ میرا گھر کی چھت پکی ہے یا نہیں. اینڈ دیٹ از ویئر پالیٹکس اینڈ پالیسی کم ہے. And we will talk about that, but after a short break. Nazreen, stay with us. We'll be right. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر عادل نجم صاحب سے اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اور جو پاکستان کے اندر اس وقت صورتحال ہے. ڈاکٹر صاحب, اب آپ نے کلائمیٹ چینج, اب میں موسمیاتی تبدیلی تو نہیں کہوں گی, آپ نے مجھے بالکل پھر تو بات کر لی, بٹ ناؤ کمنگ بیک ٹو دیٹ تھنگ کہ ہماری تیاری پچھلے سال اس پہ بہت تنقید ہوئی اور صحیح ہوئی. آئی مین سیاست کا جیسے آپ نے کہا اثر ہوتا ہے, گورننس کا اثر ہوتا ہے, وی آر لیکنگ ان بوتھ. سال میں کوئی فرق پڑا؟ آئی ایم ناٹ شیور کہ پڑا, لیکن اگین آپ یہاں موجود ہیں, آپ شاید بہتر جانتی ہوں. ٹو بی فیئر ایک سال میں اتنا فرق پڑ بھی نہیں سکتا, لیکن جو فرق پڑ سکتا ہے وہ یہ کہ کم از کم کچھ نظر تو آئے کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں. 2-4 چیزیں ضرور ہوئیں. ایک وہ انٹرنیشنل اٹینشن کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم بھی متحرک ہو گئے. لیکن کلائمیٹ چینج میں ایک جو پیڈل ہے وہ یہ ہے کہ دنیا اپنی ایمیشنز کم کرے. وہ ہمارے کم کرنے سے کچھ نہیں ہوں گے. آپ اور میں 0 پہ لے جائیں, 24 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کرا دیں, کوئی ایمیشن نہ ہو, پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ہماری ایمیشنز ہیں کم. دیٹ آرگیومنٹ از کریکٹ. اور اس میں ایک طرح سے پارٹلی بیکاز آف دی اٹینشن, پارٹلی بیکاز وی ہیو کرزمیٹک گڈ لیڈرشپ, یہ ایشو پاکستان اٹھا سکا اور اس کو ایک طرح سے پذیرائی بھی ملی کہ جو خصوصاً لاس اینڈ ڈیمیج کے حوالے سے یا جو جب نقصان ہو تو اس کا ازالہ ہونا چاہیے. سو ایک تو وہ ہے اور اس کو ہمیں برقرار رکھنا چاہیے, وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم سمجھیں گے کہ اگر ہم ایکچولی بلیو کرنا شروع کر دیں کہ صرف اب کوئی مدد کرے گا تو کچھ ہوگا, میرا نقصان ہو گیا, میں بیٹھوں گا, میں چیخوں گا, مدد مانگوں گا اور کوئی مدد کرے گا. انفارچونیٹلی وہ جو میں بات کہہ رہا تھا نا کہ ہمیں مدد اتنی نہیں ملی اور ایکسپیکٹ بھی نہیں کرنی چاہیے, اسے ہمیں ریئلائز کر لینا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم نہ مانگیں, یہ نہیں کہ ہم اسے نہ پش کریں, وہ پش کرنا از آن دی انٹرنیشنل فرنٹ از 100% کریکٹ. لیکن کیا ہم اپنے ملک میں وہ چیزیں کر سکتے ہیں جو پاکستانیوں کی زندگی کو بہتر بنا سکے؟ لیکن فلڈ کو دیکھنے کے, اس کے نقصان کو دیکھنے کے 2 طریقے ہیں. ایک یہ کہ فلڈ از ابو نارمل تو نقصان تو ہونا تھا,
لیکن کیا جو نقصان ہونا تھا اگر یہ کلائمیٹ کے حوالے سے ہو یا نہ ہو, وہ ضرورت سے زیادہ تھا یا نہیں تھا, اور وہ تھا. اور ہماری ریکوری کتنی تیز ہوئی. ہم جو ریزیلینس جو لفظ استعمال کرتے ہیں نا, مجھے تو ریزیلینس اب بڑا برا لفظ لگتا ہے. اس ریزیلینس بن گیا کہ یا غریب آدمی تو خود جو ہے نا تھپڑ کھانے کی ہمت پیدا کر لے کہ جب گرے تو خود کھڑا ہو جا. ریزیلینس یہ نہیں ہوتی. ریزیلینس یہ ہوتی ہے کہ جب آپ پہ آفت آئے تو آپ کے سسٹم, آپ کے گھر کی دیوار اتنی مضبوط ہو کہ آپ کا گھر بہ نہ جائے. میری ان وے بیسٹ ایگزامپل آپ کو یاد ہوگا, ایک وہ ویڈیو کلپ تھا کہ سوات میں ایک ہوٹل تھا جو بنا ہوا بھی غلط تھا اور وہ بہ گیا, رائٹ. اچھا, ایک تو اس کی کہانی یہ تھی کہ وہاں بنا کیوں, لیکن دوسری اس کی کہانی یہ تھی کہ وہ 2010 میں بھی بہا تھا اور انہوں نے دوبارہ بنا دیا اور ہم نے اس کو دوبارہ بنانے دیا, رائٹ. ان اے وے دس از واٹ دا سمبلزم از. سمبلزم از کہ جب آپ کو پتا ہے کہ ہم 5000 سال سے فلڈ پلین پہ رہ رہے ہیں, ہمیں فلڈ پلین پہ رہنا آتا ہے, کیا ہم ان کی تیاری کر سکیں یا نہیں. کراچی کی جو بارش ہوتی ہے اس کی کہانی یہی ہے, وہ بارش انیوژل نہیں ہوتی, اس کا نقصان بھی انیوژل نہیں ہوتا, اس کی خبر بھی انیوژل نہیں ہوتی. آپ اپنا وہی کلپ جو ہے 5 سال والا پھر سے اس کو چلا سکتے ہیں. انیوژل یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے سیکھتے کیوں نہیں. اور اب کلائمیٹ چینج کی وجہ سے, اس کا کلائمیٹ چینج سے حوالہ یہ ہے کہ کیونکہ وی نو کہ یہ جو ہے فریکوینسی اس کی بڑی. کلائمیٹ کرتی کیا ہے, 2 کام کرتی ہے. یہ صرف کلائمیٹ کی وجہ سے نہیں ہوتا, صرف 2 کام کرتی ہے کہ جو یہ آفات یا ایکسٹریم ایونٹس ہوتی ہیں, ایک ان کی فریکوینسی بڑھا دیتی ہے, زیادہ تواتر سے آتے ہیں. 2 ان کی انسرٹنٹی بڑھا دیتی ہے کہ جس وقت ہم بارش ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ڈراؤٹ آ جاتی ہے, جس وقت ہم گرمی ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو سردی. آپ کے اسلام آباد میں کچھ عرصے پہلے بڑے خوش ہو گئے, جی بڑا اچھا موسم ہو گیا, بالکل, رائٹ. اچھا, جب وہ آؤٹ آف سنک ہو جائے تو آپ اگر سوچیں نا آپ کی کتنی چیزیں موسم, اور اس میں موسم صحیح ہے کہ پہ بیس کرتی ہیں. نہ صرف کہ آپ نے سویٹر پہننی ہے نہیں, لیکن میں کسان ہوں, میں نے بیج کب بونا ہے, بالکل, میرے پاس پانی کب آنا ہے, میرے پاس بارش کب آنی ہے. جب وہ آؤٹ آف سنک ہو جاتا ہے تو سارا کا سارا سسٹم جو ہے وہ آپ کا درہم برہم ہو جاتا ہے. سو دیٹ از دا کوشچن کہ ہم نے کیا یا نہیں کیا, اور دیٹ آئی تھنک از ناٹ جسٹ کہ وہ کلائمیٹ چینج والے یا ایک منسٹری یا 2 منسٹری کیا کرتی ہے. اس کا تعلق ہے اربن گورننس سے, اس کا تعلق ہے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ سے, اس کا. آپ دیکھیں جو سڑکیں بہیں, کون سے, کیوں یہ ہے کہ کچھ سڑکیں بہیں اور کچھ نہیں بہیں. کیا اس کا تعلق صرف اس سیلاب سے تھا؟ کیا اس کا تعلق اس بات سے تھا کہ وہ سڑک وہاں بنی کیوں جب ہم جانتے تھے کہ وہ فلڈ پلین پہ تھی, اور وہ سڑک بنی کیسی؟ سو دیٹ از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو گیٹ ایٹ ان اے لانگ وے. آئی ایم سوری, اس کے انلیس ہم کلائمیٹ کو تمام ڈیولپمنٹ پروسیس کا حصہ نہیں بنائیں گے, اگر ہم اس کو ایک سائڈ پہ چھوٹی سی چیز رکھ دیں گے کہ یار ایک انڈسٹری ہے, ہم باہر جا کے بات بوت کر لیں گے, اس کے بس کا نہیں ہے. کلائمیٹ از, میں آج کل ہر تقریر میں یہ کہتا ہوں, کلائمیٹ از ٹو امپورٹنٹ ٹو لیو اونلی ٹو پیپل لائک می. یہ صرف کلائمیٹ والوں کا کام نہیں ہے. اچھی کہانی یہ ہے کہ اگر ہم کلائمیٹ ریزیلینس پیدا کریں گے, اڈیپٹیشن پیدا کریں گے, دیٹ ول بی گڈ ڈیولپمنٹ, رائٹ. ایک چیز اس کا ہم نے ذکر نہیں کیا, ہم سیلاب کی ذکر کر رہے ہیں, لیکن یہ سیلاب صرف نہیں ہے. لیکن نا سیلاب آپ کا 2010 سے لے کے آج تک ہر سال ابو ایوریج آیا. صحیح, پچھلے سال اوپر چلا گیا. کراچی میں 4 موسم ہوتے تھے, اب 5 ہوتے ہیں. 5واں موسم از ایکسٹریم ہیٹ, ابھی پھر آئے گا. 600 بندہ مرنا از ناٹ نارمل. اس کا تعلق کلائمیٹ چینج سے ہے, ہاں ضرور ہے, لیکن کیا اس کا ہم کچھ کر سکتے ہیں, ہم انتظار کریں؟ ہم کر سکتے ہیں. اس کا تو حل بھی موجود ہے نا. اس کا حل تو یہ ہے کہ مور گرینری, اس کا حل یہ ہے کہ مور ہائیڈریشن. پانی, خصوصاً جو لوگ باہر کام کرتے ہیں, رائٹ, جن کا کام سڑک پہ ہے, ان کے لیے پانی مہیا کرنے سے اگر آپ 600 جانیں کسی سیکیورٹی ایشو میں بچا سکتے ہیں, وڈنٹ یو ڈو اٹ؟ اور اگر آپ وہ کرتے ہیں تو وڈنٹ کراچی بی اے بیٹر پلیس؟ لاہور میں آپ کا ایک 5واں موسم آ گیا اسموگ کا. اگین اسموگ از ناٹ جسٹ بیکاز آف کلائمیٹ چینج, لیکن واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ ان اے وے ہمارے جیسے ملکوں کے لیے کلائمیٹ چینج از این اپرچونٹی ٹو ڈو ڈیولپمنٹ بیٹر, اور دیٹ از اے گورننس کوشچن. ون سینٹینس ٹو لیو یو, ڈاکٹر صاحب, ویری کوئکلی بیکاز ون سینٹینس وچ از کہ لوکل گورنمنٹ از پارٹ آف دا کی. کلائمیٹ لوکل ہوتی ہے, اس لیے لوکل گورنمنٹ از کی. بالکل صحیح. جی ناظرین, یہاں پہ دیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر عادل نجم صاحب سے, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب, یہی جو آپ نے بات کی اب گورننس کی, خاص طور پہ بیکاز یو اسپوک اباؤٹ, آپ نے لوکل گورنمنٹ کا ذکر کیا, یہی شہر. بٹ سر, یہ تو لگتا ہے کہ جیسے ہماری جو ایک
پالیسی میکرز, فار لیک آف اے بیٹر ورڈ اور ٹو میک اٹ جنرل انف, پالیسی میکرز تک تو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ جو ہمارا گورننس کا ماڈل ہے, اس گورننس کے ماڈل میں چاہے آپ بات کر لیں لوکل گورنمنٹ کی, یا آپ یہ بات کر لیں کہ ہم اب یونیورسٹی کی جو زمین ہے وہ لے کے ہم کہتے ہیں کہ اس کے اوپر انڈر پاس اوور پاس بنانا بہت ضروری ہے, تو یہ جب تک ہماری سوچ نہیں تبدیل ہوگی تو یہ گورننس ماڈل جو ہے اور موسمیاتی تبدیلی کا جو دا بگ پکچر ہے جس میں کلائمیٹ چینج کی منسٹری کے علاوہ بہت سے کام ہیں, وہ کیسے ہوں گے؟ بڑی مشکل سے ہوں گے, بڑی مشکل سے ہوں گے. آسان کام نہیں ہے کہنے کی, جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے اس کا یہ مطلب نہیں آسان ہے, اسی لیے تو نہیں ہوتا, لیکن ضروری ہو جاتا ہے. لیکن نا یا تو ہم اپنی عقل سے, آپ کے پیچھے وائز لکھا ہوا ہے اس لیے مجھے خیال ہے وزڈم سے, جو وزڈم کا ہم نے ایز اے اسپیسیز صرف پاکستان نہیں دنیا میں ہم اظہار نہیں کرتے, یا تو ہم اپنے وزڈم سے یہ سمجھ لیں گے کہ یہ صحیح راستہ, یا یہ جو آفتیں ہیں یہ ہمیں فورس کر دیں گی یہ سمجھنے کو. بٹ ڈاکٹر صاحب سوری آئی نو آپ نے, بٹ یہ بھی تو سر خدشہ ہے کہ ہم وزڈم سے کچھ نہ سیکھیں اور آفتیں اتنی بڑھ جائیں. آئی مین یو نو وہ جو کہتے ہیں جو ابھی بھی ہو رہا ہے کلائمیٹ مائگریشن ہوتی ہے کہ مطلب کہ ہم سنبھال ہی نہ پائیں, ہماری آپ آبادی دیکھیں, ہمارے آپ شہر دیکھیں, I mean we will options or the time to make these decisions. آپ کے سوال نے مجھے اجازت دے دی ہے, اگر تھوڑا سا میں ڈائیورج کر لوں, لیکن I think it's worth saying in public, چاہے مجھے گالیاں پڑیں. جس دن یہ گریس والی ٹریجڈی ہوئی تھی نا, آپ نے مائگریشن کا ذکر کیا جو شپ کی, اس دن I was speaking at a humanitarian conference in Vienna. تو وہ صبح ہم اٹھے, صبح وہی خبر تھی اور اس پہ وہ ساری ہیومینیٹیرین دنیا کی جو آرگنائزیشن تھی. I remember putting up a picture of that and saying, اس وقت ہمیں نہیں پتا تھا کہ پاکستانی اس میں کتنے, and I said کہ یار میرے خیال میں اگر آپ اس میں دیکھیں گے نا کون لوگ تھے, تو اس میں سے بہت سے آپ کو ایسے ملیں گے جن کی لائیولیہڈ, جن کی روزگار جو ہے وہ کسی کلائمیٹ ایونٹ جیسے پاکستان کا فلڈ تھا. میں ابھی بھی میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم دیکھیں گے کہ وہ لوگ کون تھے, کیوں لوگ جاتے ہیں, کیوں لوگ اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں, شوق تو نہیں ہوتا نا کسی کو مر جانے کا سمندر میں. سو دوز آر دا ٹائپ آف تھنگس جس کا ہمیں فکر ہونا چاہیے. جو وزڈم ہم چاہ رہے ہیں یہی کہ ہم اس سے پہلے کر لیں. لیکن اگین آئی وانٹ ٹو بی پازیٹیو آن دس. پازیٹیو یہ ہے کہ کلائمیٹ اور خصوصاً کلائمیٹ اڈیپٹیشن ایک اپرچونٹی ہے ٹو ڈو ڈیولپمنٹ رائٹ. اور اس اپرچونٹی میں جہاں ہم نے شروع کیا تھا کہ وہ جو پلیجز تھیں, اگر ہمارے پاس پلان ہو تو وی کین ایون یوز کہ دنیا سے ہم وہ سپورٹ لیں کلائمیٹ کے نام پہ, اور وی ڈو ڈیولپمنٹ رائٹ. ڈیولپمنٹ رائٹ کا کیا مطلب ہے؟ ڈیولپمنٹ رائٹ کا مطلب یہ ہے کہ لوکل لیول پہ, کراچی میں, لاہور میں, سکھر میں, گاؤں میں, فلڈ پلینس پہ, ڈیزرٹ میں, ہم ڈیولپمنٹ سے یہ ایبلٹی پیدا کریں کہ جو آفتیں آئیں گی اس کا ہم پہ اثر کم ہوگا. میں یہ پریڈکٹ نہیں کر سکتا ایز اے کلائمیٹ سائنٹسٹ کہ کون سی آفت کب آئے گی. ہم ابھی تک کلائمیٹ سائنس یہ کہتے ہیں یار یہ مجھے بتا دو یہ کب آئے گا. یار اگر میں بتا سکتا نا, یہی تو کلائمیٹ چینج میں کلائمیٹ از ناٹ امپورٹنٹ, چینج از امپورٹنٹ کہ سسٹم دھرم بھرم ہو جاتا ہے. کھڑا کون رہتا ہے؟ کھڑا وہ رہتا ہے جس کا گھر پکا ہو. کھڑا کون رہتا ہے؟ کھڑا وہ رہتا ہے کہ جس کے پاس درخت ہوں, جب وہ سخت گرمی پڑے تو وہ اس سائے میں جا سکے. رائٹ, اگر آپ وہ والے حل کریں گے تو یو ول میک یور لیونگ اسپیسز بیٹر. چاہے وہ لاہور میں اسموک کا مسئلہ ہو, چاہے وہ کراچی میں ہیٹ کا مسئلہ ہو. دیکھیں اگر آپ سوچیں پچھلے 10 سال میں ہم تقریباً ایک کانسٹنٹ ڈراؤٹ میں, تقریباً ایک کانسٹنٹ فلڈ میں, سرٹنلی ایک کانسٹنٹ ہیٹ ویو میں. آپ کے پچھلے 8 سال ہیو بین ابو ایوریج آن ہریکین. ابھی وہ جب آ رہا تھا یہاں سائیکلون, جی رائٹ, جب وہ آنا شروع ہو گیا تب اس کا شور مچ گیا. سو اس کی تیاری کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی سے پوچھیں کہ یار اگلا والا کیڑا ہے کیونکہ کسی کو نہیں پتا. تیاری کرنے کا جو, اگر آپ دیکھیں دنیا میں باقی جن کے پاس وسائل یا ذہانت ہے وہ کیا کر رہے ہیں, وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنی دیواریں تگڑی کر رہے ہیں, وہ اپنے شہروں کو لیویبل بنا رہے ہیں تاکہ اگر کوئی فلکچویشن آئے تو ہماری جو ایبلٹی ہے, جو ریزیلینس ہے, وہ بہتر ہو جائے. لیکن جب زلزلہ جو ہوتا ہے وہ کلائمیٹ کی وجہ سے نہیں ہوتا, لیکن لیٹس یوز زلزلہ ایز اے نیچرل ڈیزاسٹر. زلزلہ جب آتا ہے تو زلزلے سے کوئی نہیں مرتا, مرتا ہے اس لیے کہ چھت اس لیے گرتی ہے کہ چھت کچی ہوتی ہے. آپ پکی چھت بنا لیتی ہیں تو آپ کا نہیں گرتی. دیٹ از دی کلائمیٹ ایکشن وی نیڈ, وچ مینس کہ ہمارے اپنے لوگوں کی جو زندگی ہے اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ میں نے پیدا کیا یا اس نے پیدا کیا. وہ انٹرنیشنل سسٹم میں آپ کو پوری فورس کے ساتھ آرگومنٹ پش کرنا چاہیے. ایٹ ڈومیسٹک لیول, چاہے وہ پلاننگ کمیشن ہو,
چاہے وہ پروونشل گورنمنٹ ہو. دا ریزن جو میں کہتا ہوں نا لوکل گورنمنٹ, اس کا مقصد یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ کی ایک لاجک ہے, یہ کوئی آئیڈیلسٹک بات نہیں ہے. اگر میرا ووٹ جو ہے وہ میری گلی کی صورتحال کی بیس پہ ہے تو پھر میں گلی کا خیال کروں گا. جتنا دور ہوں میں اس گلی سے, اس سڑک سے, اتنے میرے جو مسائل ہیں نا وہ بڑے ہوتے جائیں گے. پھر میں آئی ایم ایف سوچوں گا, پھر میں بڑی بڑی سیاستیں سوچوں گا. سو دا لاجک آف لوکل گورنمنٹ از کہ جب آپ کی گورننس جو ہے وہ گراؤنڈ لیول پہ ہے تو پھر گراؤنڈ لیول مسائل جو ہے وہ امپورٹنٹ ہو جائیں گے. اور کلائمیٹ جو ہے جو آپ کو بتا رہی ہے, جو دنیا بھر میں ون آف دا بگیسٹ ایشوز ہے, از گوئنگ ٹو بی لوکل. کلائمیٹ کا ایک ڈیلیما یہی ہے کہ کلائمیٹ چینج از گلوبل, کلائمیٹ امپیکٹس آر آل لوکل, رائٹ. دیٹ از وائی دس از سو امپورٹنٹ کہ ہم اپنی ڈیولپمنٹ کو کلائمیٹ فرینڈلی بنائیں, کلائمیٹ سیف بنائیں, ریزیلینٹ بنائیں. ہاؤ ڈو وی گیٹ دس کانورسیشن گوئنگ ڈاکٹر صاحب؟ بیکاز یہی ہم پچھلے سال سے اس پہ بات کرنے کی کوشش کرتے رہے. اب میں یہ سوال ایک صحافی کے طور پہ پوچھ رہی ہوں کہ یہ ہم باتیں تو کرتے رہے ہیں, مگر جب آپ آ کے کہتے ہیں کہ کوئی خاص فرق نہیں پڑا پچھلے سال میں, تو پھر اس کا شاید ایک مطلب تو یہ ہے کہ میرے جیسے جو لوگ ہیں ہم نے اپنا کام صحیح سچا جواب دے دوں؟ جی جی بالکل. تو نہیں ہوئے گی. نہیں بالکل. I mean if we are doing something wrong then we need to. I think we are all doing something wrong. دیکھیں سچی بات ہے, ہم نے فلڈ سے شروع کیا تھا. آپ ذرا ہر چینل کا نکال لیں پچھلے ایک سال کا گراف, کتنی بار ہم نے فلڈ کی بات کی. گٹیرس آتے ہیں تو فلڈ کی بات کر لیتے ہیں, باہر سے ایڈ یا پلیج کی بات ہوتی ہے تو فلڈ کی بات کر لیتے ہیں. ورنہ تو ہم نے اپنا تماشا بڑا اچھا لگایا ہوا تھا نا. وہ روز جو تھا بندر ناچتا تھا, ادھر ادھر بات ہوتی تھی, ہزار قسم کے ہم گفتگو کر لیتے تھے. لیکن لیٹ اس ایکچولی کیلکولیٹ کہ اس فلڈ پہ ہم نے انٹرنیشنل اٹینشن کی بات کی, نیشنل اٹینشن کتنی تھی. آئی ایم سوری ایز اے پاکستانی, وی ہیو فیلڈ. جو فلڈ والے وکٹمس تھے شروع میں بالکل ہی اٹینشن نہیں تھی, پھر ایکچولی آپ کا صحافی دوست ہی تھے جنہوں نے اس میں اٹینشن پڑھانی تھوڑی سی شروع کی, بیکاز دے ور گوئنگ اوے فرام جو ریگولر پاتھ تھا سیاست, مارننگ ٹل نائٹ, رائٹ. لیکن جب تک ایک عام آدمی کی زندگی سیاست کا محور نہیں بنے گی, آئی تھنک آپ کی سیاست تماشا ہی رہے گی. آئی ایم سوری ٹو سے دس. اور آپ کے عام آدمی کی زندگی میں آئی وڈ وینچر ٹو سے جتنا امپورٹنٹ ہے کہ دال کی کیا قیمت ہے اور چینی کی کیا قیمت ہے, اتنی ہی امپورٹنٹ ہے کہ اس کے گھر جو ہے وہ سیلاب زدہ ہے کہ نہیں ہے. بالکل صحیح. کہ گرمی سے اس کا باپ کی جو بیماری تھی وہ ہلاکت میں تبدیل ہوئی یا نہیں ہوئی, یا اس کی فصلیں جو تھیں وہ اس دفعہ اچھی رہیں یا بری رہیں. تو ان اے وے میں بلیم نہیں کر رہا کیونکہ اس میں میں بھی اس کا شامل ہوں, ہم سب ہیں. بٹ سم ہاؤ نیشنل کانورسیشن ہیز ٹو چینج فرام نیشنل ٹو نیشنلز, رائٹ. جب تک پاکستانی کانورسیشن پاکستانی کے بارے میں نہیں ہوگی تو وائی وڈ یو ایکسپیکٹ کہ پاکستانی پالیٹکس جو ہے ول بی بیٹر. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. That's with that food for thought. Thank you so much. It's always a pleasure and an honor to have you with us. ناظرین یہاں پہ لیتے ایک چھوٹا سا بریک, جو ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو آج IMF کا مشن پولیٹیکل پارٹیز سے ملا ہے پروگرام کے حوالے سے. Stay with us. ویلکم بیک. پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے پاکستان کے IMF پروگرام کا, جس حوالے سے آج یہ اطلاعات آئیں کہ IMF کا جو وفد ہے وہ تمام بڑی جماعتوں سے, پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف سے بھی ملاقات کر رہا ہے تاکہ سب کا کنسنسس یا کمٹمنٹ ہو اس پروگرام سے, کیونکہ آگے الیکشنز آ رہے ہیں. ہو سکتا ہے حکومت جو ہے اس میں مختلف جماعتیں جو ہیں وہ پاور میں آ جائیں, حکومت بنا لیں. تو IMF جو ہے اس وقت سب سے مل کے سب کا کنسنسس یا کمٹمنٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر عابد سلیری صاحب, ایگزیکٹو SDPI. ویلکم ٹو دا شو سر. جی ڈاکٹر عابد سلیری, سر obviously کچھ لوگوں کے خیال میں جو آج یہ اناؤنسمنٹ آیا, پہلے حماد اظہر صاحب کی طرف سے, اس کے بعد IMF نے بھی کنفرم کیا کہ یہ سر انیوژول ہے, اور انیوژول اس وجہ سے ہے کیونکہ ہماری سیاسی صورتحال اتنی انیوژول ہے کہ ہم ایک IMF پروگرام میں جا رہے ہیں ایٹ اے ٹائم جب الیکشنز ہونے والے ہیں, یا there is more to it. دیکھیے دو چیزیں کی غمازی کرتا ہے. ایک تو یہ کہ پاکستان کے جو معاشی مسائل, بہت سے معاشی مسائل کے پیچھے
सियासत कार फरमाया है और उसमें सियासी जमातें जो हैं उसके पॉजिटिव या नेगेटिव रोल को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, ये जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है, ये आखिरी प्रोग्राम नहीं है, बल्कि स्टैंड बाय एग्रीमेंट की मुद्दत पूरी होने के दौरान ही जो भी इलेक्शन के बाद हुकूमत आती है उसको एक प्रोग्राम वो चार्क आउट करना होगा। और उसमें ये तमाम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और तमाम कमिटमेंट जो पाकिस्तान ने 9 महीने के लिए की हैं, ये इससे मल्टीप्लाइड बाय 2 आप कर लें तो अगले 3 साल में पूरी करना होगी। अब चूंकि स्टैंड बाय एग्रीमेंट को पोटेंशियली 3 वज़राए आज़म और 3 वज़ीर खजाना जो हैं वो देख रहे होंगे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट IMF के लिए एक सर्टेनिटी लेना और एक पल्स चेक करना कि तमाम जमातें ऑन बोर्ड हैं या नहीं है। और आपके इस प्रोग्राम में हम 12 माजी में जिक्र कर चुके थे कि IMF का जो रिव्यू मुकम्मल नहीं हो रहा था या दोस्त ममालिक से रोल ओवर्स नहीं हो रहे थे, वो वेट एंड सी मोड में चले गए थे पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल को देखते हुए। और अब IMF जो है वो तीनों इन जमातों के पास मिलने के लिए गया, बल्कि तमाम बड़ी जमातें। और एक तरह से आप देखें तो PTI ने अपनी हुकूमत में IMF का प्रोग्राम दिया, PMLN और पीपल्स पार्टी और PDM में शामिल तमाम जमातें जो हैं वो इस IMF प्रोग्राम को लेके वो भी इसका हिस्सेदार बन गई। तो अब कम से कम ये तमाम जमातें जो हैं ये IMF को वो डेविल नहीं कह सकती। डॉक्टर साहब, ये जमातों का तो आप जिक्र कर रहे हैं सर, और शायद उनसे कमिटमेंट भी IMF को मिल जाए, मगर केयरटेकर गवर्नमेंट के हवाले से वो किस तरह कमिटमेंट लेंगे? हमें तो मालूम ही नहीं है कि केयरटेकर गवर्नमेंट के अंदर कौन लोग होंगे और वो किस तरह सारे मईशत के मसले को देखेंगे। देखिए, अगर आप माजी में हिस्ट्री उठाएं तो केयरटेकर गवर्नमेंट IMF प्रोग्राम में या IMF प्रोग्राम से पहले सारी डर्टी लॉन्ड्री तो उन्हीं के से आती है साफ करने के लिए। तो जो तमाम मुश्किल फैसले होते हैं वो आमतौर पर केयरटेकर हुकूमत के गले में थोप दिए जाते हैं ताकि सियासी जमातों की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो मुतासर ना हो। और इस वक्त जो भी केयरटेकर सेटअप आएगा वो आई कैन अश्योर यू के जो मुल्क के हालात बन गए थे, यानी पिछले 20-25 साल से जब से मैं IMF को फॉलो कर रहा हूँ, ये पहली मर्तबा है कि IMF का प्रोग्राम आया, मुल्क में ऑप्टिमिज्म आ गई, सियासी जमातों से लेके स्टॉक एक्सचेंज, फॉरेक्स एक्सचेंज, बिजनेसेस, हर कोई जो था जिसका ताल्लुक मईशत से किसी न किसी तरह से है वो इसको अप्रिशिएट कर रहा था और एक वेलकम मूव इसको कह रहा था। इसमें जो माइक्रो लेवल के इकॉनमी है, जाहिर है कि इससे महंगाई बढ़ेगी और ये 2 चीज़ों की अब कमिटमेंट चाहिए। एक तो ये कि ये प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा और जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं वो कोई भी हुकूमत हो वो कर रही होगी, और दूसरा इसके नतीजे में जो खतरे गुर्बत के इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं, थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा नीचे, उनको कैसे कुशन करना है और उनको कैसे इंसुलेट करना है, इस पे IMF को कमिटमेंट चाहिए होगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। नाउ वी विल बी बैक ऑन मंडे।